अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस का ऑप्शनल सब्जेक्ट में से पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। बाकी तमाम क्वेश्चन के आप सॉल्यूशंस ये पास्ट वीडियोस में देख सकते हैं इसी चैनल में। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। व्हाट आर द पॉलिटिकल एंड लीगल कंस्ट्रेंट्स ओवर द सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट इन पाकिस्तान। चलिए हम ये देखते हैं। ये देखिए, इसका मैंने ये सिंपल सा सोल्यूशन बनाया है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा, पहले इसको स्टडी करने से पहले, इसका आंसर करने से पहले हम देख लें कि इसमें पूछा क्या गया। इसमें पूछा गया कि पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है, ठीक हो गया, उसकी सॉवरेनिटी पर कौन कौन सी जो लीगल और पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब कौन कौन सी रुकावटें हैं जो उसकी आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए रुकावट है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये होगा। सबसे पहले इसको मैंने कुछ पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इसको डिटेल्ड आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ। अगर आपके ज़हन में कोई और पॉइंट हो तो काइंडली कमेंट में मेरे साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें। चले सबसे पहले हम देखते हैं इलिटरेसी। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, हमारे मुल्क में, कंट्री में डेमोक्रेटिक रूल है। डेमोक्रेसी के लिए आप जानते हैं एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे सियासतदान हैं, वो इतने ज़्यादा वेल एजुकेटेड नहीं है। ना तो उनकी कोई बाकायदा रिसर्च है इस टॉपिक के ऊपर किसी सियासत के मुताबिक, ना तो उनके पास रिलेटेड फॉर एग्जांपल लॉ की ना डिग्री है, ना पॉलिटिकल साइंस की कोई डिग्री है उनके पास, ना तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है जो कि लाजमी है इस फील्ड के लिए। जस्ट लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या कोई सोशल डिग्री हो जाए। क्योंकि आप सियासत में आते हैं, आप पब्लिक के लिए कुछ करते हैं, लॉज पास करते हैं, तो आपको के पास इस रिलेटेड कोई डिग्री लाजमी होनी चाहिए या कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट सैडली देयर इज़ नो सच एन एजुकेशन और एनी प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस जो कि इनको इस काबिल बनाए कि ये मुल्क में इस तरह के लॉज पास करें जो कि कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हों। तो ना तो हमारी आवाम इतनी ज़्यादा एजुकेटेड है, और ज़ाहरी बात है कि सियासतदान जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी इन्हीं में से इलेक्ट होंगे। उसके बाद एक और जो रुकावट है सबसे बड़ी, फ्यूडलिज्म एंड एलिटिज्म। जो हम फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, जो वडेरा टाइप पर्सनस हैं या एलीट क्लास है, वो बेसिकली जो सियासत है, जो पार्लियामेंट में, ये इनका बहुत ज़्यादा असर होगा। या तो ये खुद इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, या तो इनके नुमाइंदे वहाँ पर होते हैं। ठीक हो गया। कोई भी पार्लियामेंट में जो पर्सन है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि इन लोगों का फ्यूडल्स जो होते हैं, वडेरा टाइप के लोग हैं, एलीट क्लास जो है हमारी, जो बहुत ज़्यादा वेल्थी क्लास है। तो ये हर किस्म के अपना ये असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए या अपनी दौलत के इस्तेमाल के ज़रिए से सॉवरेनिटी पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं और ऐसे लॉज पास करवाते हैं जो कि इनके कैपिटल को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करे या इनको मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी को, इनके जो इंटरेस्ट हैं। अदरवाइज़ वो ऐसे लॉज जो इनकी फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड रिफॉर्म जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1977 in his last days he tried to pass a land reform bill which was rejected by the parliament. Why? क्योंकि पार्लियामेंट में एलीट क्लास थी या उनके नुमाइंदे थे जिन्होंने इस लॉ को पास नहीं होने दिया। क्योंकि अगर ये लॉ पास हो जाता तो उनको पता था कि हमारा जो ज़मींदारा सिस्टम, जो वडेरा सिस्टम, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा जो किसानों को फ़ायदा होना था। चलें, इसके बाद एक और पॉइंट है नेगेटिव रोल ऑफ अपोजिशन। जो पाकिस्तान में अपोजिशन है, ज़ाहरी बात है वो भी इतने एजुकेटेड नहीं है, वो भी इन्हीं में से हैं। ठीक है।
یہی لوگ بعد میں اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں، دین یہی لوگ گورنمنٹ بناتے ہیں، یہی لوگ جو وننگ پارٹی ہوتی ہے اس میں یہی سیاستدان ہوتے ہیں گنے چنے۔ آپ دیکھ لیں پاسٹ ہسٹری، وہ لوگ جو کہ نون لیگ کے ساتھ تھے، پی ایم ایل این کے ساتھ تھے، پی پی کے ساتھ تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، مشرف کے ساتھ بھی وہ رہے ہیں، تو انٹرن گورنمنٹ میں بھی رہے، اور اب وہ دیکھیں وہ آپ کو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف میں نظر آئیں گے، ٹھیک ہوگی۔ وہی چہرے ہیں گنے چنے جن کا بہت زیادہ اثر ہو۔ آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھ لیں، فردوس عاشق امان، شیخ رشید ہو گیا، اور اس کے علاوہ فواد چودھری ہو گیا، یہ تمام اس طرح بہت کافی زیادہ لوگ ہیں جو کہ دوسری پارٹی سے ادھر آتے ہیں، اور میجر جو انہوں نے ادھر منسٹری سنبھالی ہوتی ہیں، تو لاز کو پاس کرنا اور تمام یہی لوگ کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی کا کتنا زیادہ رکاوٹ ہے اس کی۔ پارلیمنٹ بیسیکلی ہوتی ہے کنٹری میں نئے لاز پاس کرنا لوگوں کی مفاد کے لیے، نہ کہ سیاستدانوں کے خود کے مفاد کے لیے۔ جب وہی گنے چنے لوگ آپس میں آتے رہیں گے تو مفاد ان کا سیلف انٹرسٹ ہو جائے گا، نہ کہ عوام کا انٹرسٹ۔ تو اپوزیشن جو ہوتی ہے، جب وہ اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم گورنمنٹ سے ایسے لاز پاس کریں جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کر، بلکہ وہ اپنی انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اس پارلیمنٹ کو کام بھی نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہو گیا۔ فور ایگزامپل ہمارا سینٹ جو ہے وہ کوئی ایسا لا پاس نہیں کرنے دیں گے وہ جو ان کے خلاف ہو یا گورنمنٹ کے حق میں جاتا ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے ہماری جو پارلیمنٹ میں ایک بہت بڑی جو کنسٹرینٹ ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ یہ اپنے سیلف انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا لوگوں کی فلاح و بہبود سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا، صرف وہاں تک واسطہ ہوتا ہے، وہاں تک ان کا کردار ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود جس میں ان کا زیادہ فائدہ ہو۔ فور ایگزامپل ایسا کام جس سے کنٹری کا بھی فائدہ ہوتا ہو مگر ساتھ میں ان کا اپنا بھی سیلف انٹرسٹ بھی ہو، دین اس میں یہ آپ کو پیش نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی پالیسی ہے جو کہ کنٹری کے مفاد میں ہو، ٹھیک ہو گیا، اور ان کے مفاد میں نہ ہو، اور تھوڑی بہت وہ جو انکمبینٹ گورنمنٹ ہے جو کہ موجودہ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے حق میں تھوڑا بہت کوئی اس کا فائدہ ہو تو یہ اس کو بھی پاس نہیں ہونے دیتے، تو اس پر یہ واویلا مچاتے ہیں، یہ سٹرائکس کرتے ہیں اور یہ بائیک آؤٹ کر دیتے ہیں، تو جس سے کہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی میں بہت زیادہ اثر انداز ہو۔ اس کے علاوہ سیلف انٹرسٹ اور نیشنل انٹرسٹ، چلیں یہ اسی ٹاپک میں نے کور کر دیا کہ ان کا سیلف انٹرسٹ جو ہے وہ نیشنل انٹرسٹ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہوگی۔ ان کو نیشنل انٹرسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، چاہے وہ گورنمنٹ ہو چاہے وہ اپوزیشن ہو۔ گورنمنٹ کا اس طرح نہیں ہوتا، وہ شارٹ ٹرم پلانز بناتی ہے، ان کا لانگ ٹرم پلان اس لیے نہیں بناتی تاکہ شارٹ ٹرم، فور ایگزامپل کوئی ایسا ہاسپٹل، کوئی ایسی کنسٹرکشن، کوئی ایسا کام وہ اس لیے اتنی دیر تک کرتے ہیں کہ جب تک ان کی گورنمنٹ کا اینڈ ہوتا ہے، فور ایگزامپل ٹرنور ختم ہونے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں اس چیز کا افتتاح ہو جائے تاکہ جاتے جاتے ان کو اس کا کوئی کریڈٹ مل جائے اور ان کو نیکسٹ جو الیکشنز ہیں اس میں اس کا کافی ایج ہو۔ اس طرح کے ان کے کام ہوتے ہیں، ان کا کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں کہ جو کہ لانگ ٹرم ہو، یعنی کہ کوئی ایسا پروجیکٹ جو 10-15 سال میں کمپلیٹ ہونا ہو یا 7-8 سال میں کمپلیٹ ہونا ہو، تو یہ ایسے پروجیکٹس کو سٹارٹ بھی نہیں کرتے، یا ایسی کوئی پالیسی بھی نہیں بناتے جس کا فائدہ تقریباً ان کے ٹرنیور کے بعد ظاہر ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جس سے کہ نیشنل انٹرسٹ پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ یہ تو پولیٹیکل کنسٹرینٹس ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو لیگل کنسٹرینٹس یعنی کہ قانونی طریقے سے جو جوڈیشل جو ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، جو کہ سو کالڈ کسٹڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی کہ ہمارے آئین کے رکھوالے جو ہیں، ہمارے جوڈیشری برانچ ہیں، ان کے پاس ایک خاص قسم کا ایک ہتھیار ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی۔ اس کے تھرو وہ کسی بھی گورنمنٹ کو اللیگل کہہ سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں، اس کو ہٹا سکتے ہیں، یا کوئی مارشل لا اگر لگ جائے کنٹری میں، پارلیمنٹ ڈیزولو ہو جائے، تو
تو اس کو بھی یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے ذریعے اوکے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ کنٹری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ سب سے پہلے دیکھیں مولوی تمیز الدین کا ایک کیس دیکھ لیں، 1955 ہے شاید، تو جس میں کہ چودھری غلام محمد صاحب نے مولوی تمیز الدین جو کہ لیجسلیٹو اسمبلی کے جو ہیڈ تھے ان کو ہٹا دیا تھا ان کی پوسٹ سے، اور وہ پارلیمنٹ کو ڈیزولو کر دیا تھا۔ تو جس کے اوپر وہ کیس عدالت میں لے گئے کہ وہ لاسٹ میں گورنمنٹ جیت گئی تھی وہ کیس، وہ اس لیے کہ گورنمنٹ نے کہا تھا کہ نہیں یہ ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کے تھرو یہ ضروری ہے، ہو گیا۔ اس کے دوران جو مارشل لا لگایا تھا، فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ، ضیاء الحق کا بھی مارشل لا ہو گیا، اس کے علاوہ یہ جو آخری پرویز مشرف کا جو مارشل لا تھا، اس وقت کی جو جوڈیشری ہے اس نے اس کے خلاف کوئی خاصا ری ایکشن نہیں دیا۔ فور ایگزامپل آپ دیکھ لیں جو ذوالفقار علی بھٹو تھے جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ٹھیک ہو گیا، ان کی گورنمنٹ کو ڈیزولو کر دیا کس نے؟ ضیاء الحق نے۔ تو جب وہ کیس جوڈیشری میں گیا، عدالت میں گیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ملک کے مفاد کے لیے ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ لازمی ہے، ہو چکا ہے، اس کو وہ کہتے ہیں ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ملک میں کوئی فتنہ فساد پیدا ہو جانا یا ملک کی سیکورٹی کو کوئی مسئلہ ہو جانا، اس لیے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہے تو یہ کام انلیگل مگر یہ ایک قسم کی ضرورت تھی، اس لیے وہ اس کو لیگل کہہ دیتے ہیں۔ انلیگل کام کو یہ لیگل اس طرح بنا دیتی ہے، ہماری جوڈیشری اس طرح سپورٹ کرتی ہے۔ میں بھی وہ ان سے ڈرتے ہیں یا کوئی اور بات ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ اندر کی باتیں اندر والے لوگ بہتر جانیں، ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو ملٹری ہے ہماری وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، وہ ججز کو بھی اٹھا سکتی ہے، تو ایسا انہوں نے کیا بھی۔ پرویز مشرف کے دور میں بھی انہوں نے ایسا کہ جب مشرف نے ان کو زبردستی حلف اٹھانے کے لیے کہا، جو پروونشل کانسٹیٹیوشنل آرڈر تھا اس کا، PCO جسے کہتے ہیں، تو اس پر جب کچھ ججز نے حلف اٹھانے سے انکار کر دیا تو مشرف نے، آپ کو پتہ ہے، ان کو فورسفلی ان کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے پھر جوڈیشری کی وکلاء کی باقاعدہ ایک تحریک چلی تھی جس کی وجہ سے افتخار چودھری کو دوبارہ ان کی پوسٹ پر بحال کر دیا گیا اور پرویز مشرف کو عہدہ چھوڑنا پڑا۔ تو جس سے امید ہے، یہ اب کافی امید تھی بلکہ، کہ جوڈیشری اب آزاد ہو چکی ہے، اب کوئی بھی ڈکٹیٹر اس پر حاوی نہیں ہو سکتا اور نیکسٹ مارشل لا نہیں لگ سکتا۔ وہ تو لازمی بات ہے، ابھی جیسا جانتے ہیں راحیل شریف بھی چلے گئے، اس کے علاوہ جنرل باجوہ ہیں، اگر امید نہیں نظر آ رہی کہ کوئی اس طرح مارشل لا والی سچویشن دوبارہ بھی کریٹ ہوگی، مگر اس کے اپوزٹ ایک اور نیا کام وہ یہ چل پڑا کہ جو ہمارے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے ایک الیکٹڈ پرسن جو تھے نواز شریف صاحب، ان کی گورنمنٹ کو انہوں نے ڈیزولو کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ وہی کام جو مارشل لا لگا کر وہ کرتے ہیں، وہ انہوں نے یہ جو جوڈیشل ریویو یا جوڈیشل ایکٹیویزم کے تھرو کر دیا۔ تو یہ ایک قسم کی بہت بڑا کنسٹرینٹ اوور دا پارلیمنٹ۔ یہ اس کے علاوہ جوڈیشل ریویو ہو گیا، کسی بھی پولیٹیشنز کو جو الیکٹڈ ہوتا ہے تو اس کو یہ جوڈیشل ریویو کے تھرو یا تو یہ کانسٹیٹیوشن کو کہ کسی آرٹیکل کو یا کسی لا کو ریپگنیٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ انلیگل ہے یا یہ اپلیکیبل نہیں ہے یا یہ کنٹریری ٹو دا پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، اس طرح اس کو وہ پاس نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہو گیا، اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں جوڈیشل ریویو کے تھرو۔ کسی بھی پولیٹیشنز کو یہ توہین عدالت کی وجہ سے بھی وہ بلا لیتے ہیں یا اس طرح اس پر پابندی لگا دیتے ہیں، جس طرح جو یوسف رضا گیلانی کے دور میں آپ کو ان کا واقعہ یاد ہوگا، تو ان کو بھی انہوں نے بھیج دیا تھا، ان پر پابندی لگا دی تھی نیکسٹ ٹائم کہ وہ پولیٹکس جوائن نہیں کر سکتے۔ اسی طرح انہوں نے نواز شریف پر کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ساورنٹی آف پارلیمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام فیصلے یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہونے چاہیے، کیونکہ وہ
جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ادھر فیوڈلزم ہے، الٹریسی ہے، اپوزیشن کا نیگیٹو رول ہے، ان کے سیلف انٹرسٹ ہے، مگر جو بھی ہے ان اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ یو ہیو ٹو ڈو ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو دا ویلیوز آف ڈیموکریسی۔ اس طرح یہ جو جوڈیشل ریویو، جو عدالت کا جو غیر اختیاری، جو ان کی جو دائرہ اختیار سے باہر کے جو یہ اپنے ریویوز لے رہے ہیں، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے سوورنٹی۔ تو اس طرح یہ سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ کی سوورنٹی ختم ہو کر جوڈیشل سوورنٹی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی بھی پولیٹیشین کو، الیکٹڈ پرسن کو یہ بلا لیتے ہیں، اس کو اس طرح تذلیل کرتے ہیں، اور بعد میں کیا کرتے ہیں، آپ نیب کو ہی دیکھ لیں۔ ادھر ایک اور میں یہ ایڈ کر دوں، یہ جو نیشنل ٹھیک ہو گیا، نیب کو بھی ہم لازمی ادھر ایڈریس کریں گے۔ نیب کو آپ جانتے ہیں کہ نیب کے تھرو بھی یہ بہت زیادہ پارلیمنٹ کو جو خطرات لاحق ہو رہے ہیں، کہ نیب کسی کو بھی چاہتا ہے بلا لیتا ہے، اٹھوا لیتا ہے، یا جوڈیشل ریویو کی طرح ان کے سیم کام ہے۔ تو بعد میں کیا ہوتا ہے بھائی جی، یہ جو ایلیگیشنز ہے وہ تو پروو ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، وہ جو پروو نہیں ہو، وہ جو ٹائم آپ نے ویسٹ کیا ہے، کتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کیا ہے، کسی لوگ کو ذلیل کیا کر دیا کسی پرسن کو، تو اس کا ٹائم اور عزت آپ اس کو کیسے واپس کریں گے؟ ہے کوئی طریقہ تو بتا دیں گے۔ اس طرح یہ بھی بہت ایک کہہ لو کہ اپنے سیاسی مفاد کے لیے اداروں کو یوز کیا جا رہا ہے۔ جوڈیشری کو بھی یوز کیا جا رہا ہے۔ جوڈیشری کو کون لوگ یوز کرتے ہیں؟ یہ جو آپ کی سول سوسائٹیز ہوتی ہیں، آپ کی جو ملٹری ہوتی ہے، اس کے علاوہ اپوزیشن ہوتی ہے، اور اس طرح کے یہ اسٹرائکس کرتے ہیں، یا کوئی انٹرنل فیکٹرز یوز کرتے ہوئے یہ جوڈیشری پر حاوی ہو جاتے ہیں اور فورسفلی جوڈیشری سے یہ کام کروائے جاتے ہیں۔ جس طرح یہ جو نواز شریف کو جو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا تھا، وہ کیا ان کو پہلے نہیں پتا تھا یہ جو آرٹیکلز ہیں جن کے تھرو وہ امانت دار اور جو امین نہیں ثابت ہوتے، کیا وہ پہلے نہیں ان کو پتا تھا؟ کیا جوڈیشریز کو بھی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کا نہیں پتا، جو کہ کسٹڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے؟ تو کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ فورسفلی کوئی پارٹی، کوئی پرسن، کوئی گروپ آ کے اسٹرائکس کرتا ہے، دھمکاتا ہے، تو جس پر جوڈیشری حرکت میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بندہ اگر انلیگل کام کرتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی یا کانسٹیٹیوشن کے اکارڈنگ نہیں کام کرتا، تو یہ تو پہلے ہی چاہیے کہ جوڈیشری برانچ کو چاہیے اس پر سوچ بچار کرے، اس کو کچھ کرے، نہ کہ کوئی باہر سے کوئی پارٹی اس کو اپنے سیلف انٹرسٹ کے تھرو اس سے کوئی کام کروائے، وہ بھی فورسفلی۔ تو یہ کام غلط۔ اس کے علاوہ بیوروکریٹک رول کو بھی کچھ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہر منسٹر کے انڈر آپ کو پتہ ہے ایک منسٹری ہوتی ہے، اور منسٹری کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ بیوروکریٹ ہوتا ہے۔ تو بیوروکریسی اس طرح سوورن پارلیمنٹ میں اپنی مرضی کے لاز پاس کرتے ہیں، اور پالیسی میکنگ میں اس طرح کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے ہمارے جو موسٹلی جو وہ سی ایس پی آفیسرز ہوتے ہیں یا پی ایم ایس آفیسرز ہوتے ہیں، تو وہ پالیسی میکنگ میں گورنمنٹ کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، جو پرسنز ہوتے ہیں، جو منسٹرز ہوتے ہیں، وہ ہر ادارے کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ جب گورنمنٹ نے کوئی لا پاس کرنا ہوتا ہے، کوئی پالیسی پاس کرنی ہوتی ہے، یا کوئی بھی ایسا کام ہوتا ہے، تو وہ بیوروکریسی سے ہیلپ لیتی ہے۔ تو بیوروکریسی اس میں وہ لاز کو ان کی ڈیٹیلز بنا کر دیتی ہے، اور اس کے کنسیکوینسز بتاتی ہے۔ تو اس طرح کوئی بھی لا ہوتا ہے، کوئی پالیسی ہوتی ہے، وہ بیسیکلی جو ہمارے سیاستدان تو بناتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بناتے؟ کیونکہ وہ اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، نہ تو ان کے پاس اتنا زیادہ نالج ہوتا ہے کسی بات کا۔ ٹھیک ہوگا؟ جو بیوروکریسی ہو تو وہ ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے، تو ان کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ پرسنز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بھی ایک بیسیکلی سوورنٹی اوور دا پارلیمنٹ ہے۔ اس کو آپ صحیح کہیں یا غلط کہیں، یہ اسی طرح کام کرتا ہے۔ کوئی بھی لا بنتا ہے،
فور ایگزامپل کسی علاقے میں کوئی انہوں نے لا پاس کرنا ہے، کوئی نیا کام شروع کروانا ہے، تو اس کے متعلق جو انفارمیشن وہ کون دیتا ہے ان سیاستدانوں کو؟ وہ بیوروکریسی دیتی ہے۔ تو اس طرح یہ اپنی مرضی کے کام بھی ان سے پاس کروا لیتے۔ آپ ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں یہ سول سروسز میں ریفارمز کے کام چل رہے ہیں، وہ کون کر رہا ہے؟ یہ جو عشرت حسین صاحب ہیں کوئی، وہ بھی ایک بیوروکریٹ تھے، تو اس میں تمام ان کے جو ہیلپ کر رہے ہیں اس میں سب آرڈینیٹس وہ بھی بیوروکریٹس ہیں۔ تو کوئی بھی وہ ایسا لا پاس نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں کریں گے جس سے سول سرونٹس کی پرکس اینڈ پریویلیجز پر کوئی فرق پڑے یا کمی آئے۔ اس طرح بیسیکلی یہ ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ یہ جو کنسٹرینٹس ہیں، تو اس کے لیے سب سے ضروری میں یہ سجیشنز یہی دوں گا کہ سجیشن چلیں لکھنے کی ضرورت نہیں، میں ویسے بتا دوں۔ سجیشن میں سب سے پہلے امپورٹنٹ یہی چیز بتاؤں گا کہ جو ہماری جو الیکٹڈ پرسنز ہیں، یہ کوئی بھی پولیٹیشین ہے، ایم پی ہے یا ایم این اے، ہر کسی کے لیے الگ الگ کوئی کرائیٹیریا ہونا چاہیے جس ان کی سلیکشن کا، اس کے بعد ان کے الیکشن ہو، یعنی کہ ان کے پاس کم از کم کوئی سوشل ڈگری لازمی ہو ان کے فیلڈ کے ریلیٹڈ، اسی حساب سے ان کو کوئی منسٹری دی جائے۔ فار ایگزامپل ایجوکیشن منسٹر ہیں، ان کو ایجوکیشن ریلیٹڈ کافی زیادہ نالج ہونا چاہیے۔ کوئی فارن منسٹر ہیں، ان کے پاس فارن ڈگری جسٹ لائک پولیٹیکل سائنس ہو گئی یا انٹرنیشنل ریلیشنز ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو سیکریٹریٹ ادارے ہیں جس طرح ان کو پبلک ایڈمنسٹریشن ٹائپ یا پولیٹیکل سائنس ڈگری بھی چل جائے گی، یا جو لا کی ڈگری جو ہے وہ بھی کافی زیادہ پریفریبل کرنی چاہیے۔ یہ تو عوام کو چاہیے، نہ عوام خود پڑھی ہیں نہ ہی وہ ایسے ایجوکیٹڈ پرسن کو الیکٹ کرے گی۔ تو اس طرح یہ نظام اسی طرح اگر ہم نے بیوروکریسی کو اچھے طریقے سے چلانا ہے اپنے کنٹری میں، دین ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہماری جو عوام ہے بہت زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ہو، اور اگر وہ ویل ایجوکیٹڈ ہو جائے گی تو لازمی بات ہے انہی میں سے سیاستدان لیے جائیں گے جو کہ ایک بہت زیادہ اچھی پارلیمنٹ بنائیں گے جو کہ سوورن ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ ان کو لاز کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن ہوگی، تو اسی طریقے سے وہ ایسے لاز پاس کریں گے جو کہ نہ تو کانسٹیٹیوشن سے کنٹریری ہوں گے اور نہ ہی جوڈیشل برانچ ان کے اوپر کسی قسم کا ریویو لے سکے گی، اور نہ ہی نیب ان کو تنگ کرے گی، ٹھیک ہو گیا، اور نہ ہی انہیں بیوروکریسی کی ہیلپ کی ضرورت رہے گی۔ چلیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا دین کر لیں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز ملتے رہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔